कोयटा के नवाही इलाके हन्ना ओड़क में, जो कि एक तफरीही मकाम भी है, यहां पर सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक बन चुकी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर बलूचिस्तान में, कोयटा में कलअदम टीटीपी कैसे आ चुकी है, इनका दायरा कार फैलता कैसे जा रहा है। हालांकि इन इलाकों के अंदर ज्यादातर जो ऐसी कार्रवाइयां थी वो कलअदम बीएलए किया करते थे। इस सवाल का जवाब भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक अहम शख्सियत का एक इंटरव्यू भी सामने आया है जिसके अंदर इस हिकमत अमली के ऊपर बात की गई है। ये बात भी करेंगे और बातें ये भी की जा रही हैं कि कलअदम टीटीपी, जिसे रियासत पाकिस्तान फितरतुल खवारिज का नाम देती है, उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हासिल कर लिए हैं। ये इंकशाफ और ये दावा कौन कर रहा है, इस हवाले से भी बात आपके सामने रखेंगे। और उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान एक अहम वायदा हुआ है और इस वायदे से पहले पाकिस्तान एक बड़ा ताउन कर रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान बहुत करीब आते जा रहे हैं। तो ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग पे जिन पर बात करनी है। तो आगाज कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 6 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरतीब के साथ आगे बढ़ूंगा और जो मालूमात इब्तदा के अंदर जिनका जिक्र किया आपके सामने रखूंगा। कोयटा में इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है और यह इलाका बताया जा रहा है कोयटा का नवाही तफरीही और पहाड़ी इलाका है हन्ना ओड़क में। यहां पर कलअदम टीटीपी और मकामी लोग हैं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन कमेटी है जिनके दरमियान कलअदम टीटीपी और अमन कमेटी के दरमियान शदीद पैमाने पर झड़पें हुई हैं और इन झड़पों में 4 अफराद बताए जा रहे हैं जो कि मकामी थे, शहीद हुए हैं। 7 जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और ये गुज़िश्ता रात से ऐसा जो मामला है, ये सिलसिला इसका शुरू है और अभी तक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ये अभी भी किसी न किसी सूरत के अंदर जारी और सारी है। अभी मामला है क्या है, बेसिकली जो ये इलाका है इसकी जोग्राफाई अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो हन्ना ओड़क का इलाका है ये बेसिकली तफरीह मकाम है। यहाँ पर एक झील भी है और इसके आसपास एक घना जंगल भी है और इससे कुछ ही मकाम के ऊपर कैंट एरिया है, आर्मी का एक कैंट एरिया, जैसे अमूमन आप मरकजी शहरों के अंदर भी देखते हैं, तो यहाँ भी एक कैंट एरिया भी है। उसके कुछ ही फासले के ऊपर या कुछ दूर जो है आप ये कह सकते हैं अफगानिस्तान का बॉर्डर शुरू हो गया है, शुरू हो जाता है। और ये वही इलाका है एंड ये उसी जगह के ऊपर कैंट और उससे आगे अफगानिस्तान की सरहद का वो इलाका है जहाँ पर आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ का आगाज़ किया गया था, उसमें कुछ इलाकों पर ये बाज़ खबरें सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम शुदा नहीं, लेकिन बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के दावों के मुताबिक पाकिस्तान ने इन एरियाज़ में बफर जोन बना लिया है और ये तकरीबन 30 से 34 किलोमीटर अफगानिस्तान के अंदर जाकर बफर जोन कायम किया है ताकि कलअदम टीटीपी के असर और रसूख को रोका जा सके। तो ये वही इलाके हैं, उनकी बैक साइड ये पाकिस्तान का ये इलाका मुमकिन तौर पर हन्ना ओड़क बनता है और यहाँ पर कलअदम टीटीपी जो है वो पहुंच चुकी है। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि अमूमन ये पैटर्न देखा गया कि कलअदम टीटीपी या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरतुल खवारिज का नाम देती है, ये तो खुद को खैबर पख्तूनख्वा की हद तक की महदूद रखती है या 1 से 2 कार्रवाइयां गिलगित बल्तिस्तान या चित्राल साइड के ऊपर तो हुई हैं, लेकिन ये बलूचिस्तान कोयटा के अंदर अपनी कोई प्रेजेंस उसका इजहार नहीं करते हैं। तो आखिर ये अभी यहां पर ये कैसे आगे हैं? अब जो बताया जा रहा है कि मामला ये हुआ कि इन झड़पों का जो बैकग्राउंड बताया जा रहा है, बाज़ मकामी अफराद से पूछगछ के बाद या बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स की बताई हुई तफसीलात के मुताबिक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि उसमें बताया गया कि बाज़ अफराद कलअदम टीटीपी के इस मकामी इलाके में आते हैं और यहाँ के इलाके के मकीनों को कहते हैं, इलाका मकीनों को कहते हैं कि भाई आप ये इलाका खाली कर दें, आप इस इलाके में नहीं रहेंगे, यहाँ पर हमारा कंट्रोल होगा। मकामी लोग इसकी मुजामत करते हैं, मकामी लोग कहते हैं हम तो किसी सूरत इस इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से कलअदम टीटीपी मकामी लोगों के दरमियान 1-2 बैठकों जरगों का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन बिलाखिर जो मकामी लोग थे या जो अमन कमेटी थी उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि भाई इस तरह ये लोग हैं और ये चाहते हैं कि हम अपने इलाके को खाली कर दें, हम अपना इलाका खाली नहीं करेंगे, तो आप जो है ये हुकूमती सतह के ऊपर इसके अंदर मुदाखलत करें और हमें महफूज करें। इस चीज़ की अमन कमेटी की तरफ से जो सूबाई हुकूमत से गुफ्तगू की गई, इस चीज़ का इल्म जो है वो कलअदम टीटीपी को हो जाता है और इसके रद्दमल के तौर पर कलअदम टीटीपी इसी अमन कमेटी के एक सरबराह को निशाना बनाती है और उसके बाद जो है इन झड़पों का आगाज हो जाता है। अब इन झड़पों के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी आ चुके हैं, उन्होंने इलाके की सूरत हाल को कंट्रोल भी कर लिया है और बाज़ जगहों के ऊपर जो चेक पोस्ट है उसको भी कायम कर दिया है ताकि ये इलाका जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है वो ना हो और ना ही यहाँ पर कलअदम टीटीपी अपने पांव मजबूत कर सके। तो हमें एक ये पैटर्न नजर आता है कि पाकिस्तान ने जो बफर जोन
زون بنایا تھا اس وقت میں، ابھی کا معلوم نہیں ہے کہ وہ قائم ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وقت تو بعض رپورٹس کے مطابق بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ جو سرحد پار در اندازی ہوتی ہے، کالعدم ٹی ٹی پی اپنے دائرہ کار کو وسیع کرنا چاہتی، اس کو روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن کالعدم ٹی ٹی پی اب مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اس چیز کو توڑنے کی یا پاکستان کی اس حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں کر رہی ہے، چاہے وہ چھوٹے ہی لیول کے پر کرے، میڈیا کے اندر خبر بن جائے کہ دیکھیے ہم نے پاکستان کی حکمت عملی کو کاؤنٹر کیا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ حکمت عملی جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے اس کی نظر آتی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہمارے سامنے جو چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ کالعدم ٹی ٹی پی کی توسیع اور پاکستان میں جو نفوذ کا جو سلسلہ ہے اس کی جو چیزیں ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان بھر میں اپنے آپریشنز کو وسعت دے رہی ہے، روایتی طور پر خیبر پختونخوا اور سابق قبائلی علاقوں تک محدود رہنے کے بعد اب یہ گروپ بلوچستان میں بھی فعال ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ انفلٹریشن عموماً افغانستان کے سرحد، زابل، قندھار وغیرہ سے پہاڑی راستوں کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے سرحد پار بفر زون قائم کرنے سمیت مختلف اقدامات کیے ہیں تاکہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکے اور مستقبل کے حملوں کو روکا جا سکے۔ اب یہ جو انٹرویو سامنے آیا ہے یہ کس کا انٹرویو ہے جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا کہ کالعدم ٹی ٹی پی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پاس لانگ رینج میزائل بھی آگے ہیں اور وہ اب پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اپنا دائرہ کار مزید وسیع کریں گے۔ ویسے حیران کن بات تو یہ بھی ہے کہ پاکستان تو کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر ہی نہیں رہا۔ افغان طالبان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ بگڑا تھا وہ بھی اسی نقطے کے پر بگڑا تھا کہ افغان طالبان پاکستان کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اب ہماری وہ مذاکرات والی پالیسی ان کے ساتھ نان سٹیٹ ایکٹر کے ساتھ اب ختم ہو چکی ہے، ہم کسی صورت ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے اور سختی سے نمٹیں گے۔ تو بہرحال یہ جو ایک انٹرویو سامنے آیا ہے یہ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے دی سنڈے گارڈین، اچھا اس پلیٹ فارم سے متعلق سن لیجئے، دی سنڈے گارڈین یہ اس کے بیک اینڈ پر مالکان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ ممکنہ طور پر یہ بی جے پی یعنی انڈیا سے وابستہ ہے اور یہ انڈیا ہی کا میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی کے ایک اہم رہنما نے انٹرویو دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک انڈین انگریزی اخبار ویب سائٹ ہے جو بھارت انڈیا سے تعلق رکھتی ہے، یہ نئی دلی سے شائع ہوتا ہے، یہ آزاد معتدل قسم کا میڈیا آؤٹ لیٹ ظاہر ہے نہیں سمجھا جاتا اور پروپیگنڈے کے لیے عموماً جو چلا جاتا ہے ظاہر انڈین کہے گا تو اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ یہ معتدل ہے، لیکن اگر آپ کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں، حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن بہرحال اس میڈیا پلیٹ فارم کا کام جو ہوتا ہے وہ قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور جنوبی ایشیا کے امور پر ہی فوکس رکھتا ہے۔ اچھا اب آ جائیے اس کو انٹرویو کس نے دیا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے دی سنڈے گارڈین کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کئی اہم دعوے کیے۔ نمبر ایک، کالعدم ٹی ٹی پی جسے ریاست پاکستان فطنت الخوارج کا نام دیتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سسٹم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کی فوجی صلاحیت میں بڑی ترقی کی نشاندہی کرتا ہے۔ تنظیم نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو الگ ولایت یعنی کہ صوبہ قرار دے دیا اور وہاں اپنی موجودگی کو بڑھانے کا بھی عندیہ دیا۔ پاکستانی فوج کے خلاف لڑائی کو جاری رکھنے کے لیے نئی تنظیمی ساخت بنائی گئی ہے تاکہ قیادت کے نقصانات کا اثر کم ہو سکے۔ قریب مستقبل میں اسلام آباد کے ساتھ امن مذاکرات کے کسی امکان کو مسترد کر دیا گیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کوئی بیرونی مدد افغانستان، بھارت یا دیگر نہیں لے رہا بلکہ پاکستان کے اندر ہی اپنے لوگوں کی حمایت سے لڑ رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، کوڈ کاپٹرز، تھرمل امیجنگ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اور پاکستانی فوج کی گرفت کو کمزور کر رہے ہیں، ایسا دعویٰ سامنے کیا جا رہا ہے۔ یہ انٹرویو پاکستانی فوج کی پریس کانفرنس کے بعد سامنے آیا جس میں بھارت اور دیگر پر الزامات لگائے گئے تھے۔ یہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ایک اہم سرغنہ کی طرف سے بھارت کے میڈیا پلیٹ فارم کو ایک انٹرویو دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ بھارت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ صحافتی اقدار کا کسی حد تک کی خیال رکھا جائے کہ ایک ایسی تنظیم جو کہ ایک بین تنظیم ہے، بین آرگنائزیشن ہے، اس کے انٹرویو جو ہے وہ بھارت کا میڈیا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کا اپنا موقف ہوگا، نیریٹو ہوگا، کوئی نہ کوئی ان کے پاس بھی اپنی ایک دلیل ہوگی۔ لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، کالعدم ٹی ٹی پی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دائرہ کار کو، اپنی پالیسی کو وسیع کر رہے ہیں اور ہم اب آزاد کشمیر کے اندر بھی اپنے دائرہ کار کو پھیلائیں گے۔ بلوچستان کے ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، آزاد کشمیر کو انہوں نے ایک الگ صوبے ولایت کا نام دیا ہے، چترال کے اندر بھی اسی قسم کی انہوں نے پالیسی کی تھی۔ لیکن بہرحال یہ دعوے ہیں اور لانگ رینج میزائل کے حوالے سے میرا نہیں خیال ایک اعصابی وار یا اعصابی قسم کا بیان تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت ہمیں اس طرح کی نظر نہیں آتی ہے کہ اس تنظیم کے پاس لانگ رینج میزائل یہ کوشش بھی کر رہے ہوں گے یا ان کے پاس اتنی آسانی کے ساتھ آ جائے گی۔ بہرحال اس دعوے بازی کے اندر کوئی حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی ہے جب تک ہم گراؤنڈ کے اوپر کوئی شواہد نہ دیکھ لیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی حکمت عملی جو ہے
وہ بتائی ہے، اور اس کو بلوچستان سے بھی حوالہ دے کر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آج یہ دوسری خبر کے اوپر جو افغانستان ازبکستان کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان نے افغانستان کے اوپر متعدد قسم کے احسانات کیے ہیں، اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے، ٹریٹ کیا ہے، اور بڑی تعداد کے اندر افغان شہریوں کا علاج و معالجہ پاکستان کے اندر ہی چلتا رہا۔ اب چونکہ پاکستان کا ایک سخت موقف ہے، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جب تک افغان طالبان اپنی سرزمین سے ایسے عناصر کا خاتمہ نہیں کر دیتے جو خطے کے لیے، پاکستان کے لیے تھریٹ ہیں، تب تک افغانستان کے ساتھ کوئی بہتر تعلقات نہیں ہو سکتے، اور پاکستان نے بارڈر کو بھی بند کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اب بڑی تعداد کے اندر جو علاج و معالجے کی غرض سے جو افغان شہری ہیں یا افغان حکومت کے خود اہم رہنما تھے، وہ پاکستان آیا کرتے تھے، کراچی میں، کوئٹہ میں، بلوچستان میں یا اسلام آباد کی حد تک بھی، یہ اب ازبکستان جا رہے ہیں۔ اب ازبکستان اور افغانستان کے درمیان اس حوالے سے ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور ازبکستان جو ہے اس نے ایک ایسا ہاسپٹل بنا لیا ہے کہ جہاں پر افغانستان کے شہریوں کا علاج و معالجہ ہو رہا ہے جو ماضی میں پاکستان میں ہوا کرتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ افغانستان میں خصوصی طبی خدمت کی طلب میں مسلسل اضافے کے ساتھ ساتھ ازبکستان کے شہر ترمز میں واقع افغان ازبک مشترکہ بازار کا ہاسپٹل افغان مریضوں کے لیے پاکستان کے ہاسپٹلز کا ایک اہم متبادل بن کر ابھر رہا ہے۔ اس ہاسپٹل میں 25 سے زائد خصوصی شعبے اور 40 سے زائد ڈاکٹرز دستیاب ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں 1,34,000 سے زائد افغان مریض مختلف صوبوں سے علاج کے لیے یہاں آ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ مریض نیورولوجی اور آرتھوپیڈکس اور یورولوجی کے شعبوں میں ہیں، اور عام امراض میں ذیابیطس ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بیماریاں ہیں، موروثی بیماریاں ہیں، ان کے مریض بھی شامل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مریض افغانستان کے شمالی صوبوں سے آتے ہیں، جیسے کہ بلخ کی بات کریں، جوزجان کی بات کریں یا پھر فاریاب کی بات کریں۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ قریبی فاصلہ، مناسب قیمتوں، جدید آلات اور ماہر ڈاکٹرز کی وجہ سے یہاں علاج آسان اور معاشی طور کے اوپر سستا ہے۔ پہلے افغان مریض پاکستان کیوں جایا کرتے تھے؟ تاریخی طور پر پاکستان افغان مریضوں کے لیے سب سے مقبول منزل رہا۔ بعض اوقات 90% تک مریض پاکستان جایا کرتے تھے۔ اس کی وجوہات یہ تھی: قریبی جغرافیائی فاصلہ اور آسان بارڈر کراسنگ، اعلیٰ معیار کی سہولیات خاص طور پر کینسر، دل، گردے اور پیچیدہ سرجری کے لیے، اور نسبتاً کم لاگت، مفت یا سستی علاج کے آپشنز، زبان اور ثقافتی مماثلت، طویل عرصے سے قائم روابط۔ دہائیوں سے افغان مریض پاکستان آتے رہے، خاص طور پر 1979 کے سوویت حملے کے بعد سے۔ افغانستان میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کی کمزوری، جنگوں، عدم استحکام کی وجہ سے نئے مریضوں کو باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ اب ازبکستان کی طرف کیوں منتقلی ہوئی؟ حال ہی میں پاکستان جانے والے راستوں میں مشکلات پیدا ہوئیں، جس کی وجہ سے مریض ازبکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان تناؤ اور سرحدی مسائل، 2025-26 میں سرحدی جھڑپیں، فضائی حملے اور راستوں کی بندش، اس سے ویزا، سفر اور نقل و حرکت مشکل ہو چکی ہے۔ سیاسی اور سیکورٹی وجوہات، بارڈر پر پابندیاں، تشدد اور نقل و حرکت کی رکاوٹیں بھی ہیں۔ ازبکستان پاکستان کی جگہ کیسے لے رہا، یہ سوال جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہاسپٹل کی توسیع اور نئے شعبوں کا اضافہ کر رہا ہے ازبکستان سے ڈاکٹرز اور میڈیکل ٹیمز افغانستان بھیجی جا رہی ہیں۔ میڈیسنز اور جدید آلات کی درآمد پر معاہدے ہو رہے ہیں۔ مزار شریف میں نئے ہاسپٹل کی تعمیر کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ تجارت اور معیشت بھی دونوں ممالک کے درمیان ہو رہی ہے، اور یہ ترمز انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کے ذریعے آزادانہ تجارت جو افغان معیشت کے لیے اہم ہے، تعلیم، افغان شہریوں کے لیے ٹریننگ سینٹرز، انسانی امداد، بنیادی ڈھانچہ۔ اب میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ازبکستان اس معاملے کے پر خوش نظر نہیں آیا، جس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان کے ساتھ نئی راہداری اوپن کی تھی کہ ہم کسی طرح پاکستان کی گوادر پورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان رستوں سے مہنگا سفر پڑ رہا ہے، اور پاکستان کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر لیں تاکہ ہم افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک کنیکٹ حاصل کریں۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے افغانستان کے ساتھ اپنے مفادات، تجارت، تعلقات ہوں گی، آپ کریں، لیکن ہمارا یہ بھی وقت نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے کنسرن ہیں، اور جب تک ہمارے کنسرن کو دور نہیں کر سکتا ہم ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، خبریں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔